अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ साबिर हुसैन राजपूत की एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है बहन, भाई और भेड़िए। याद करते करते आज एक वाक़या याद आ ही गया जो खालिस्तान शिकार का है और उसमें एक ख़ास बात भी है। मुझे मालूम नहीं नौजवानी कहाँ ख़त्म होती है और जवानी कहाँ से शुरू होती है। मेरा ज़ाती ख़याल है कि पहला बच्चा पैदा हो जाए तो नौजवानी ख़त्म और जवानी शुरू हो जाती है। अगर ऐसा ही है तो मैं जवानी में दाखिल हो चुका था। अलबत्ता माँ ने मुझे जवानी से धकेल कर बहुत आगे कर दिया था, जहाँ आदमी की दाढ़ी सफ़ेद हो जाया करती है। वो इस तरह कि माँ मुझे मेरे पहले बच्चे का वास्ता देकर कहा करती थी कि इस मासूम को देख और कुत्तों की यारी से बाज आ जा। मैं कभी बाज आने का वादा करता और कभी हंसकर टाल देता तो माँ कहती, चिट्टी दाढ़ी ते आटा ख़राब। मुझे आज तक इस मुहावरे का मतलब मालूम नहीं हो सका। दाढ़ी चिट्टी हो जाए तो आटा ख़राब हो जाता है या आटा ख़राब हो जाता है तो दाढ़ी चिट्टी होने लगती है, कुछ मालूम नहीं क्या होता है। अलबत्ता आज सूरत हाल ये है कि दाढ़ी 100% चिट्टी हो गई है और शहरों में आटा बहुत ही ख़राब मिलता है। जिस शिकार की बात मैं सुनाने लगा हूँ उस वक्त मैं जवान हो गया था। उस वक्त तक शिकार का तजर्बा भी हो गया था और मुख्तलिफ़ जानवरों की आदत से भी वाकफ़ियत हो गई थी। हमारे कुत्ते हमारी आदतें और नफ्सियात समझ गए थे। हमारा शिकार गौ, सेख, खरगोश और गीदड़ होते थे। ख्वाहिश थी बड़ा शिकार खेलने की, लेकिन ये मिलता नहीं था। उस ज़माने में हमारे इलाके के वीरानों में भेड़िए होते थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं कि आसानी से मिल जाते। ये आबादियों से दूर रहते थे और रात को कभी कभी एक दो भेड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती थी। रावलपिंडी की तरफ से जहलम की तरफ जाओ तो रास्ते में एक पहाड़ी इलाका आता है जो मीलों फैला हुआ है। अब तो उस इलाके की शक्लो सूरत ही बदल गई है। ये जंगल इतना घना हुआ करता था कि थोड़ी दूर तक कुछ नज़र नहीं आता था। टीकरियाँ और पहाड़ियाँ दरख्तों से लदी फंदी रहती थी। ज़्यादातर दरख्त फुलाई के थे जिनकी शाखें खारदार होती हैं। ये कांटे कुछ जहरीले भी होते हैं। चूँकि ये दरख्त ऊंचे होने की बजाय अतराफ़ को फैलते हैं, इसलिए जहाँ ये बहुतात में होते उनके दरमियान से गुज़रना मुमकिन नहीं होता था। फुलाई के अलावा शीशम, कीकर, पीपल और बड़ के दरख्त भी थे। मुख्तसर ये कि ये जंगल बहुत घना और दुश्वार गुजार हुआ करता था। उस इलाके में से जीटी रोड गुज़रती है और रेल भी गुज़रती है। हमारे वक्तों में भी यहाँ सड़क और रेलवे लाइन मौजूद थी, लेकिन सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। वैसे उस जंगल में से कोई और रास्ता नहीं गुज़रता था, चूँकि जंगल दुश्वार गुजार था और आम लोग कम ही वहाँ से गुज़रते थे। इसलिए उस इलाके के मुतालिक बड़ी अजीबो गरीब और पुरस्रार बातें मशहूर हो गई थी। मसलन ये बात तो यकीन की हद तक कहीं सुनी जाती थी कि उस जंगल में चुड़ैलें और बदरूहें रहती हैं। हम देखा करते थे कि किसी का कोई जानवर मर जाता और वो उसे घसीट कर गांव से दूर फेंक आता तो थोड़ी देर बाद वहाँ गिद्धों के गौल पहुँच जाते और देखते देखते मुर्दार का सफाया कर डालते थे। हम लोग गिद्ध आते और जाते तो देखा करते थे, लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये कहाँ से आते हैं और फिर कहाँ गायब हो जाते हैं। हमने कभी उनके घोंसले नहीं देखे थे। यूं बात बना ली गई कि ये गिद्ध दरअसल चुड़ैलें और बदरूहें होती हैं और परिंदों की शक्ल में आकर मुर्दार खाती हैं और फिर उस पहाड़ी जंगल में चली जाती और अपने असली रूप में आ जाती हैं और किसी को नज़र नहीं आती। हकीकत ये थी कि उस जंगल में नामी ग्रामी राहज़न रहते थे और मशहूर व मारूफ डाकू जब कभी ज़रूरत महसूस करते तो वो उस जंगल में जाकर छुप जाते थे। हमारे लड़कपन में उस जंगल में हिरन भी होते थे, घड़ियाल भी, और वहाँ एक ख़ास किस्म का शेर भी पाया जाता था जिसे हम लोहा शेर कहा करते थे। हिकायत में आपने इस शेर की कहानियाँ पढ़ी होंगी। हिरन, घड़ियाल और शेर बहुत ही कम होते थे।
وہ شکاری جو بندوقوں سے شکار کھیلتے تھے اس جنگل میں شکار کھیلنے جایا کرتے تھے۔ یہ شکاری عموماً انگریز ہوا کرتے تھے۔ کبھی کبھار کوئی شکاری ایک ہرن یا گھڑیال مار لاتا تھا۔ اس جنگل میں بھیڑیے زیادہ تعداد میں پائے جاتے تھے۔ اب وہاں سے گزرتے ہوئے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی جنگل نہیں رہا اور یہ علاقہ آباد ہو گیا ہے۔ ٹیکریاں، چٹانیں اور پہاڑیاں تو موجود ہیں، لیکن لوگوں نے جنگل صاف کر دیا۔ یوں کہہ لیں کہ لوگوں نے اس جنگل کو چولہوں اور تندوروں میں جھونک ڈالا ہے۔ اس ہرے بھرے خطے کے ساتھ لوگوں نے صحیح معنوں میں اجتماعی زیادتی کی ہے۔ پہاڑیاں ننگی ہو کے رہ گئی ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ میری اور میرے دوستوں کی یہ خواہش تھی کہ اس جنگل میں جا کر بڑے جانوروں کا شکار کھیلا جائے۔ ہم وہاں گئے بھی تھے اور ہمیں وہاں جو نظر آیا اور جو ہم پر بیتی وہ میں اپنی پہلی سنائی ہوئی کہانیوں میں شامل کر چکا ہوں۔ میں بتانا بھول گیا تھا کہ بھیڑیوں کے علاوہ وہاں جنگلی بلّا بھی پایا جاتا تھا جو اپنے ہی رنگ کا ایک شیر تھا۔ بھیڑ اور بکری پر یہ شیر کی طرح ہی حملہ کیا کرتا تھا۔ ایک روز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا شکار گاؤں کے قریب ہی دے دیا۔ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے علاقے میں بھیڑیے ہوتے تھے لیکن نظر نہیں آتے تھے۔ دور سے رات کو ان کی آوازیں آتی تھیں۔ لومڑیاں بھی پائی جاتی تھیں جن کی آوازیں بھیڑیوں سے مختلف ہوتی تھیں۔ اب تو ہمارے علاقے میں قدم قدم پر بستیاں آباد ہو گئی ہیں اور ہمارے وقتوں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں بڑے ہو گئے ہیں اور سڑکوں کا تو جیسے جال ہی بچھ گیا۔ ہر طرف انسان ہی انسان نظر آتے ہیں۔ بھیڑیے، لومڑیاں اور گیدڑ غائب ہو گئے۔ بہرحال میں بھیڑیوں کے شکار کی بات سنانے لگا تھا۔ ہمارے گاؤں سے تقریباً 4 میل دور ایک گاؤں تھا جو ذرا بلندی پر واقع تھا۔ بلندی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی پہاڑی پر تھا، بلکہ زمین سے ذرا ہی اونچا تھا اور اس کے چاروں طرف زمین ڈھلانی تھی۔ جہاں یہ ڈھلانیں ختم ہوتی تھیں وہاں سے گاؤں والوں کی کھیتیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ کھیتیاں بھی ایسی کہ ایک کھیتی نیچے اور دوسری اوپر اور تیسری اس سے بھی اوپر یا سب سے نیچے۔ اس کی مثال زینوں کی طرح سمجھ لیں۔ یہ کھیتیاں زینہ بزینہ ہوتی تھیں۔ ارد گرد کے علاقے کی دور دور تک پھیلی ہوئی زمین کہیں بھی ہموار نہیں تھی۔ بعض جگہ یوں لگتا تھا جیسے زمین دھنس گئی ہو اور لوگوں نے دھنسی ہوئی زمین کو ہموار کر کے کھیتیاں بنا لی ہوں۔ ایسی زمینوں کے ارد گرد دیواروں کی طرح ٹیلے کھڑے ہوتے تھے۔ ان دیواروں کے اوپر سے پھر زمین شروع ہوتی تھی جس میں کھیتیاں بھی تھیں اور کھڈ اور نالے بھی۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک کھیتی صحن میں ہے اور دوسری چھت پر۔ دیواروں کی طرح کھڑی زمین کو ہم دندیاں کہا کرتے ہیں۔ ان دندیوں میں شگاف بھی ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی گپھیں بھی، اور دور اندر تک گئے ہوئے غار بھی قدرتی طور پر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ ہر گاؤں میں رات کے وقت 2 یا 3 خونخوار قسم کے کتے رکھوالی کے لیے کھلے چھوڑ دیے جاتے تھے۔ یہ پالتو کتے ہوتے تھے جو گاؤں کے بچے سے بوڑھے تک کو پہچانتے تھے۔ رات کو کوئی اجنبی گاؤں کے قریب سے گزرتا بھی تو اس پر ٹوٹ پڑتے اور اسے دور بھگا دیتے تھے۔ ایک روز ہمیں اس گاؤں کی یہ خبر ملی کہ 3-4 دن ہوئے بھیڑیے گاؤں میں آئے تھے اور کتوں نے ان پر حملہ کیا، لیکن بھیڑیے درندے تھے۔ انہوں نے کتوں کو بھگا دیا اور ایک کتے کو مار کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ کتا گاؤں سے تھوڑی دور اس حالت میں ملا کہ اس کی ہڈیاں رہ گئی تھیں یا اس کا سر سلامت تھا، باقی بھیڑیوں نے کھا لیا تھا۔ میں نے پہلی بار سنا کہ بھیڑیے گاؤں میں آ گئے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اس گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ ہماری زبان میں بھیڑیے کو بھگیاڑ کہتے ہیں۔ بھگیاڑ کی دہشت لوگوں کے دلوں پر بیٹھی ہوئی ہوتی تھی۔ 4-5 دن گزرے تو اس گاؤں کے 2 آدمی کہیں جاتے ہوئے ہمارے گاؤں میں رکے۔ انہوں نے بتایا کہ جس رات بھیڑیے ایک کتے کو کھا گئے تھے، اس سے 2 دن بعد ایک لڑکا جو اسی گاؤں کا رہنے والا تھا بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے باہر لے گیا۔ یہ اس کا روزمرہ کا معمول تھا۔ 3-4 بھیڑیں تھیں اور اتنی ہی بکریاں تھیں۔ میں اپنی اس علاقے کی زمین تو بتا چکا ہوں کہ کیسی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کسی کھڈ میں سے یا کسی ٹیلے کے پیچھے سے کیا سامنے آ جائے۔ ایسے تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ اچانک شیر
یا اسدہا یا بھیڑیے سامنے آ جاتے۔ کبھی کوئی ایسا خوفناک واقعہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس روز ہو گیا۔ ہوا یہ کہ اچانک کہیں سے 2 بھیڑیے نکلے اور انہوں نے ایک بھیڑ پر حملہ کر دیا۔ بھیڑ کو تو انہوں نے چند قدم بھاگنے بھی نہ دیا، وہیں گرا کر مار ڈالا۔ لڑکے نے بھیڑیوں کو دیکھا تو وہ گاؤں کی طرف بھاگ اٹھا اور شور مچاتا ہوا گاؤں تک پہنچا۔ لوگوں کو پتہ چلا تو بہت سے آدمی لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر دوڑتے ہوئے وہاں تک گئے۔ وہاں بھیڑ کا تھوڑا سا خون پڑا ہوا تھا اور زمین پر ایسے نشان صاف نظر آ رہے تھے کہ بھیڑیے مری ہوئی بھیڑ کو گھسیٹ کر لے گئے۔ یہ سب آدمی آگے گئے تو انہیں دور سے نظر آیا کہ 2 بھیڑیے بڑے مزے سے بیٹھے بھیڑ کو کھا رہے تھے۔ ان بھیڑیوں کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ یہ سب آدمی اس ارادے سے آگے بڑھے کہ ان بھیڑیوں کو گھیر کر مار ڈالیں گے۔ انہوں نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ وہ بھیڑیے تھے، کتے تو نہیں تھے۔ وہ آگے گئے تو بھیڑیوں نے انہیں دیکھ لیا۔ بھیڑیے یقیناً بھوکے ہوں گے۔ انہوں نے ان آدمیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو دونوں اٹھے اور ہراتے ہوئے ان آدمیوں کی طرف آئے۔ یہ لوگ الٹے قدموں بھاگ اٹھے۔ وہی بھگیاڑ کی دہشت جو سب کے دلوں پر سوار رہتی تھی، انہیں بھاگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ 7-8 دن گزرے تو اس گاؤں کا نمبردار 2 معزز آدمیوں کے ساتھ ہمارے گاؤں آ کر رکا۔ وہ لوگ پانی پینے کے لیے رکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تو بھیڑیوں نے انہیں مجبور کر دیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ گاؤں میں کسی کے پاس بندوق نہیں تھی۔ نمبردار ان 2 معززین کے ساتھ اس علاقے کے تھانے میں جا رہا تھا۔ ان لوگوں کا پروگرام یہ تھا کہ تھانے دار سے درخواست کریں گے کہ ان بھیڑیوں کا کوئی بندوبست کرے۔ تھانے دار نے راولپنڈی ڈپٹی کمشنر کو یہ رپورٹ دینی تھی اور ڈپٹی کمشنر نے بھیڑیوں کو مروانے کے لیے شکاری بھیجنے تھے یا ایسا ہی کوئی اور بندوبست کرنا تھا۔ ان بھیڑیوں کی نئی واردات یہ تھی کہ اس گاؤں کا ایک بڑا ہی خوبرو جوان گھوڑی پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ اسی جگہ سے گزرا جہاں بھیڑیوں نے بھیڑ کو کھایا تھا۔ اچانک 2 بھیڑیے نکل آئے اور گھوڑی پر ٹوٹ پڑے۔ گھوڑی تو دہشت کی ماری بے لگام ہو کر دوڑ پڑی۔ اس کا سوار سواری کا تجربہ رکھتا تھا، وہ مضبوطی سے گھوڑی پر جمع رہا۔ بھیڑیوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اگر علاقہ میدانی ہوتا تو یہ بھیڑیے گھوڑی تک نہ پہنچ سکتے، لیکن علاقہ اونچا نیچا اور رکاوٹوں والا ہونے کی وجہ سے گھوڑی کی رفتار تیز نہیں ہو سکتی تھی۔ بھیڑیے گھوڑی تک پہنچ گئے اور ایک بھیڑیے نے اچھل کر سوار کی ٹانگ میں پنجے گاڑ دیے۔ وہاں سے تو اس درندے نے کھالی اتار لی۔ بھیڑیے نے صرف یہی نہ کیا کہ پنجے مارے، بلکہ اچھل کر سوار کی ٹانگ ٹخنے کے قریب سے منہ میں لے لی۔ سوار کے ہاتھ میں بید کی چھڑی تھی جو اس نے بڑی زور سے بھیڑیے کے منہ پر ماری۔ بھیڑیے کے دانت اکھڑ گئے اور گھوڑی آگے نکل گئی۔ بھیڑیے وہیں سے واپس چلے گئے، لیکن سوار کی توجہ بھیڑیوں کی طرف تھی، اس لیے وہ سامنے نہیں دیکھ رہا تھا۔ راستے میں ایک درخت آ گیا جس کا ایک ٹہن زمین سے زیادہ اونچا نہیں تھا۔ سوار کی پیشانی اس ٹہن کے ساتھ لگی۔ گھوڑی کی رفتار تیز تھی، اس لیے سوار کو بڑی ہی شدید چوٹ لگی۔ دور کچھ آدمی دیکھ رہے تھے، وہ گھوڑی کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ انہوں نے گھوڑی کو تو بھاگ دوڑ کر پکڑ لیا، لیکن سوار کی حالت یہ تھی کہ وہ ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اس کی دائیں ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا ماتھا بھی بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ اس چوٹ نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ گھوڑی کی پیٹھ پر بیٹھا رہا اور گرنے سے بچ گیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ گر پڑتا اور اس کا ایک پاؤں رکاب میں رہ جاتا تو گھوڑی اسے اس اونچی نیچی اور کٹی پھٹی زمین پر گھسیٹتی پھرتی اور وہ بڑی بری موت مرتا۔ وہاں قریب کوئی ہسپتال تو تھا نہیں، نہ وہاں کوئی ڈاکٹر تھا۔ قریب جو ہسپتال تھا وہ 12-13 میل دور گوجر خان میں تھا۔ زخمی کو اتنی دور لے جانا آسان نہیں تھا اور یہ خطرہ بھی تھا کہ وہ راستے میں ہی مر جائے گا۔ گاؤں میں ایک ہندو حکیم تھا اور ایک مسلمان جراح بھی تھا۔ ان دونوں نے زخمی کی مرہم پٹی کر دی اور زخمی رات کو ہوش میں آ گیا، لیکن وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ اس چوٹ کا اثر تھا جو اسے ماتھے پر لگی تھی۔
تصور میں لائیں کہ ڈری ہوئی گھوڑی کس قدر تیز دوڑ رہی ہوگی اور اس رفتار سے اس سوار کا سر ایک مضبوط اور موٹے ٹہن کے ساتھ ٹکرایا۔ اس کے دماغ کو ایسی ضرب پڑی کہ اس کی یادداشت چلی گئی۔ یہ تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ اس زخمی کا کیا بنا، پہلے ایک دلچسپ بات سن لیں۔ یہ خوبرو جوان ایک کھاتے پیتے گھرانے کا اور اونچی ذات کا جوان تھا۔ کچھ دنوں بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ دن مقرر ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے گھر میں ایک بولی کتا رکھا ہوا تھا۔ یہ لڑنے والا کتا تھا اور اس نے کچھ نامی گرامی کتوں کو میدان سے بھگایا تھا۔ اس قسم کا ایک دوسرا بولی کتا ایک اور گھر میں بھی موجود تھا۔ اس کے مالک بھی کتے لڑانے کے شوقین تھے۔ بولی کتے لڑنے میں خونخوار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے یوں کیا کہ اگلی روز یہ دونوں کتے لے کر وہاں چلے گئے جہاں سے بھیڑیے گھوڑی کے پیچھے دوڑ پڑے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں بھیڑیوں نے بھیڑ کو کھایا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ ان کے یہ دونوں کتے بھیڑیوں کو مار لیں گے۔ گاؤں کی تقریباً ساری آبادی تماشا دیکھنے کے لیے ساتھ چلی گئی۔ وہ جگہ جہاں بھیڑیے دیکھے گئے تھے نشیبی جگہ تھی۔ تماشائی دور بلند جگہوں پر کھڑے ہو گئے اور 7-8 آدمی جو لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح تھے دونوں کتوں کے ساتھ گئے۔ اس نشیبی جگہ کے بالکل سامنے ایک دیوار کھڑی تھی جسے ہم دندی کہا کرتے تھے۔ اس کے سامنے ایک جگہ مٹی کی ڈھیری سی بنی ہوئی تھی جو اسی دندی کا تودا تھا۔ کبھی بارش میں گر پڑا ہوگا۔ کتوں کی سونگھنے کی حس بڑی حساس ہوا کرتی ہے۔ یہ ایسی بو کو بھی پا لیتے ہیں جسے کوئی انسان سونگھ نہیں سکتا۔ مالکوں نے ان دونوں خونخوار کتوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ دونوں کتے بھیڑیوں کی بو زمین سے سونگھتے سونگھتے سامنے والی دندی کے آگے مٹی کی جو ڈھیری تھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ہنگامہ شروع ہو گیا اور دونوں کتے مٹی کی ڈھیری سے سامنے آ گئے۔ وہ بھیڑیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ بھیڑیے 2 نہیں بلکہ 3 تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے چھوٹے چھوٹے 2 بچے بھی تھے۔ تیسرا بھیڑیا یقیناً مادہ تھی اور یہ دونوں بچے اسی کے تھے۔ بھیڑیوں اور کتوں کی لڑائی بڑی ہی خون ریز اور شدید تھی۔ یہ بھیڑیوں کی کھچار تھی۔ وہاں سے انہیں کہیں بھی بھاگنا نہیں تھا بلکہ کتوں کو حملہ آور سمجھ کر بھگانا تھا۔ کتے بے شک لڑنے والے اور بڑے ہی خونخوار تھے لیکن جن کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے وہ کتے نہیں بھیڑیے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ کتے کے دانت آسانی سے کسی انسان یا جانور کو چیر پھاڑ نہیں سکتے، نہ ان کے پنجے اتنے تیز ہوتے ہیں جیسے بھیڑیوں کو خدا نے دے رکھے۔ بھیڑیوں کے دانت اور پنجے چیر پھاڑ کے لیے قدرت نے بنائے ہیں۔ اب ان چند ایک آدمیوں کو جو لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح ہو کر گئے تھے یوں کرنا چاہیے تھا کہ بھیڑیوں پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں ختم کر دیتے۔ ہم نے ایک بار اسی طرح بھیڑیوں کے ساتھ لڑائی کی تھی لیکن ہوا یہ کہ لوگ ڈر کے مارے آگے نہ بڑھے اور یہ وجہ بھی تھی کہ انہیں پوری امید تھی کہ ان کے دونوں خونخوار بولی بھیڑیوں کو مار لیں گے۔ اس گاؤں کے نمبردار نے ہمیں سنایا کہ ایک بھیڑیے نے ان کے ایک کتے کی شیرگ اپنے منہ میں لے کر ایسی دبائی کہ کتا پیٹھ کے بل گر کر تڑپنے لگا۔ اس بھیڑیے نے پنجے مار مار کر کتے کی دونوں آنکھیں نکال ڈالیں۔ ادھر 2 بھیڑیوں نے دوسرے کتے کا اتنا برا حال کر دیا کہ اس کا سارا جسم خون سے لال ہو گیا۔ بڑی مشکل سے کتوں نے بھیڑیوں سے جان چھڑائی اور بھاگ اٹھے۔ تینوں بھیڑیے ان کے پیچھے دوڑے۔ لوگوں نے بھیڑیوں کی یہ خونخواری اور دلیری دیکھی تو سب کے سب بھاگ اٹھے۔ وہ جو چند ایک آدمی آگے گئے تھے ان کا تو پتہ ہی نہ چلا کہ کدھر غائب ہو گئے۔ گاؤں کے دونوں بولی کتے ایسے بھاگے کہ اپنے گاؤں میں نہ آئے اور نہ جانے کدھر چلے گئے، اور 2-3 دنوں بعد دونوں کو 2 مختلف جگہوں پر مرا ہوا دیکھا گیا۔ ہم سمجھ گئے کہ بھیڑیے اتنے شیر اور دلیر کیوں ہو گئے تھے۔ میں نے بتایا ہے کہ تیسرا بھیڑیا دونوں بچوں کی ماں تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلی یا کمزور اور آوارہ سی کتیا بھی بچے دیتی ہے تو اتنی خونخوار اور دلیر ہو جاتی ہے کہ شیر بھی ان کے قریب آئے تو جھپٹ پڑتی ہے۔ یہ تو بھیڑیے تھے اور کتے ان کی اس کھچار میں پہنچ گئے تھے جہاں ان کے بچے تھے۔ بہرحال بھیڑیوں نے لڑنے والے بولی کتوں کو تمام داؤ پیچ بھلا ڈالے اور انہیں بڑی بری اور شرمناک شکست دی۔ 2 کتوں کو ہی نہیں، انہوں نے تو سارے گاؤں کو بھگا دیا تھا۔ اب گاؤں کا نمبردار اور یہ 2 معززین تھک ہار کر سرکاری مدد حاصل کرنے چلے تھے۔
اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا، میرے 5-6 دوست بھی وہیں تھے۔ یہ ہماری شکاری پارٹی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک بات طے کر لی۔ ہم میں سب سے زیادہ سیانہ راجہ شہباز خان تھا۔ وہ ہماری طرح کا ہی نوجوان تھا، لیکن ہم سب کی نسبت وہ بڑی اچھی طرح بات کر لیتا تھا اور پتہ چلتا تھا جیسے اس لڑکے کو اسی عمر میں بڑھاپے والی دانش مندی مل گئی ہو۔ شہباز نے کہا کہ سرکاری مدد معلوم نہیں کب ملے گی۔ ان بھیڑیوں کا کچھ نہ کچھ علاج بہت جلدی ہونا چاہیے، ورنہ یہ کسی انسان کو مار ڈالیں گے۔ شہباز کی یہ بات سن کر بڑی عمر کے آدمی نے کہا کہ کسی بھی درندے کو انسانی خون کا چسکا پڑ جائے تو وہ راہ جاتے انسانوں پر حملے کرتا ہے، وہ کسی اور جانور کا گوشت کھاتا ہی نہیں۔ ہمارے یار شہباز نے اپنی تجویز پیش کی تو ہم سب لڑکے اس کی تائید میں بول پڑے۔ ہم کہتے تھے کہ ہمارے پاس 6-7 شکاری کتے ہیں، ہم ان 3 بھیڑیوں کو مار ڈالیں گے۔ ہمارے بزرگ اس مسئلے پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ کہتے تھے کہ یہ کام ہمارے لڑکوں کے سپرد کر دو، باقی کہتے تھے کہ ہم اپنے کسی لڑکے کا نقصان نہیں کرانا چاہتے۔ ہمارے ایک دوست نے کہا، یہ مت سمجھو کہ بھیڑیے وہیں رہیں گے اور اسی گاؤں کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، ان کا رخ ہمارے گاؤں کی طرف بھی ہو سکتا ہے، بہتر ہے اس سے پہلے انہیں ختم کیا جائے۔ اس گاؤں کے نمبردار کے ساتھ جو 2 معززین آئے تھے، ان کے دلوں میں ہماری کچھ زیادہ ہی ہمدردی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم اپنے 2 شیروں جیسے بولی کتے مروا چکے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اپنے مطلب کے لیے تمہارے اتنے اچھے کتے مروا دیں، ہم پولیس کی مدد حاصل کریں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک شغل کی ضرورت تھی۔ ہم لہو گرم رکھنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ اگر بھیڑیوں نے کسی کی بھیڑ کھا لی تھی تو یہ بھیڑیوں کی اپنی قسمت تھی، ان کی قسمت میں یہ بھیڑ لکھی ہوئی تھی۔ ہم بھیڑیوں کے ساتھ مارکا لڑنا چاہتے تھے۔ اس معزز آدمی نے جب یہ کہا کہ وہ ہمارے کتے مروانا نہیں چاہتا تو میں بول پڑا، چاچا جی، ہم بھیڑیوں کو صرف کتوں سے ہی نہیں مروائیں گے، بلکہ ہم خود بھی کتے بن جائیں گے، جیسے ہم ہر شکار میں بن جایا کرتے ہیں۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ کے گاؤں کے لوگ کتنے کمزور دل کے ہیں کہ بھیڑیے ان کی طرف آئے تو لاٹھیاں کلہاڑیاں موجود ہونے کے باوجود وہ بھاگ اٹھے۔ 2-3 بھیڑیوں کو مارنا کوئی مشکل کام نہیں، ہمیں اجازت لے دیں اور پھر دور کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں۔ کچھ دیر بحث و مباحثہ ہوا اور آخر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ان بھیڑیوں کو مارنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ بڑوں کا یہ فیصلہ سن کر ہم نوجوان دوست بالکل اسی طرح خوش ہو گئے جس طرح آج کل کے نوجوان ٹی وی کے سامنے بیٹھے پاپ میوزک کی اچھل کود دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ نمبردار اور دونوں معززین حضرات یہ کہہ کر چلے گئے کہ جب ہم بھیڑیوں کے شکار کے لیے نکلیں تو انہیں پہلے اطلاع دے دیں۔ ان کے جانے کے بعد ہم دوست الگ ہو بیٹھے اور سوچنے لگے کہ ان بھیڑیوں کو کیسے مارا جائے۔ اس وقت ہم میں سے کسی نے بھی آدم خور شیر کی کہانی نہیں پڑھی تھی۔ سنا کرتے تھے کہ شیر انسانوں کو بھی کھا جاتے۔ یہ سن کر ہم کبھی حیران نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ہم کہتے تھے کہ شیر تو درندہ ہے، وہ جانوروں اور انسانوں کو کھا کر ہی زندہ رہتا ہے۔ ہم انسان بھی تو گوشت کھاتے ہیں۔ آج کل دیکھ لیں، گوشت اتنا مہنگا ہو گیا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی گوشت کھانے کی عادت ترک نہیں کرتا۔ بڑے آدمی چھوٹا گوشت کھاتے ہیں اور چھوٹے آدمی بڑا گوشت کھاتے ہیں۔ اگر شیر بیچارہ گوشت کھاتا ہے تو اسے ہم گناہگار کیوں کہتے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے کبھی آدم خور شیروں کے شکار کی کہانی نہیں پڑھی تھی، نہ کبھی سنی تھی۔ یہ تو جب ملک میں ڈائجسٹ نکلنے لگے تو میں نے ان میں یہ کہانیاں پڑھیں۔ اس وقت تک میں اس عمر کو پہنچ چکا تھا جس عمر میں آدمی صرف چل پھر سکتا ہے، بھاگ دوڑ نہیں سکتا۔ اس عمر میں ہمیں بالکل علم نہیں تھا کہ شیر کو اپنی بندوق کے سامنے لانے کے لیے بچھڑا یا بکرا کہیں باندھا جاتا ہے۔ یہ ہم نے خود سوچا کہ بھیڑیوں کو رات کی بجائے دن کے وقت باہر لایا جائے، اور اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی کھچار کے باہر ذرا دور کوئی جانور چھوڑ دیا جائے یا باندھ دیا جائے۔ ہمارا مسئلہ صرف یہ تھا کہ بھیڑیوں کو باہر لایا جائے۔ اس کے بعد کتوں نے اور ہم نے مل کر جو کارروائی کرنی تھی وہ ہم بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ تو طے شدہ بات تھی کہ ہم نے وہاں سے بھاگنا نہیں تھا۔ ایک دن چھوڑ کر ہم اگلی صبح گاؤں سے نکلے۔ ہم 10 لڑکے تھے اور ہمارے ساتھ 6 کتے تھے، ان میں افضل کا بولی بھی تھا۔ میں اپنی تقریباً ہر کہانی میں افضل کے بولی کا خاص طور پر ذکر کیا کرتا ہوں۔
یہ بڑا طاقتور اور خونخوار کتا تھا اور کتوں کی شکاری ٹیم کا لیڈر بھی تھا۔ ہر کتا اس کا حکم مانتا تھا، اور اگر کوئی کتا یا کوئی نیا کتا اس کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتا تھا تو بلی جانتا تھا کہ اپنا حکم اور اپنی اتھارٹی کس طرح منوائی جاتی ہے۔ ہماری ماؤں نے ہمیں جس طرح اور جن الفاظ میں رخصت کیا وہ الگ بات ہے اور خاصی دلچسپ بات ہے۔ 2-3 ماؤں کے آخری الفاظ جو ہمیں سنائی دیے وہ یہ تھے: آ لے آج تو واپس۔ ہم جانتے تھے کہ ماؤں نے ان الفاظ میں دی تو دھمکی ہے، لیکن یہ ایک دعا بھی تھی جو ان کے دلوں سے اٹھی تھی کہ یا اللہ ان سب کو اسی طرح خیر خیریت سے اور صحیح سلامت واپس لانا جس طرح یہ جا رہے ہیں۔ ہم اس گاؤں میں پہنچے تو سورج کی پہلی کرنوں نے افق سے سر اٹھایا اور دنیا روشن ہونے لگی۔ گاؤں والوں نے ہمارا استقبال جوش و خروش سے کیا اور نمبردار ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ ہمیں خالص گھی کے پراٹھوں کے ساتھ دودھ پلایا گیا۔ ہم نے اپنا یہ مطالبہ پیش کیا: ایک بھیڑ یا بچھڑا چاہیے جو ہم وہاں چھوڑیں گے تاکہ بھیڑیے باہر آ جائیں۔ تھوڑی دیر بعد نمبردار بھینس کا ایک کٹا لے آیا۔ ہم جانتے تھے کہ گاؤں کا کوئی آدمی اپنا کوئی اچھا بھلا جانور بھیڑ یا بکری قربان نہیں کرے گا۔ کٹا ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی بھی اپنے گھر رکھنا نہیں چاہتا۔ بھینس اگر کٹی دے تو اسے پالا پوسا جاتا ہے۔ کٹا کسی کام کا نہیں ہوتا، اس لیے لوگ اسے زیادہ تر بھوکا رکھتے ہیں اور وہ بھوک سے ہی مر جاتا ہے۔ ایک آدمی کی بھینس نے کٹا دیا ہوا تھا، اسے پتہ چلا تو اس نے فوراً اپنا کٹا کھول کر دے دیا۔ ہم کٹے کو ساتھ لے کر اس طرف چلے گئے جہاں بھیڑیوں کی کھچار تھی۔ ہمیں دور سے دکھایا گیا کہ وہاں بھیڑیوں نے بھیڑ کو کھایا تھا اور وہ سامنے والی دندی میں بھیڑیوں کی کھچار ہے۔ ہم نے اپنے کتے پیچھے ہی رہنے دیے تاکہ بھیڑیوں کو کتوں کی موجودگی سے بے خبر رکھا جائے۔ وہ جگہ بلندی پر تھی اور وہاں کھڈ بھی تھے۔ کتوں کو ہم نے ایک لمبے چوڑے کھڈ میں رکھا اور کچھ لڑکے ان کے ساتھ رہے۔ میں، شہباز اور افضل آگے چلے گئے۔ جب ہم بھیڑیوں کی کھچار سے 25-30 قدم دور رہ گئے تو کٹے کو وہاں ایک کیل ٹھونک کر باندھ دیا۔ پھر ہم آگے کھچار دیکھنے چلے گئے۔ وہاں دندی کے سامنے اسی کا ایک بہت بڑا تودا گرا ہوا تھا جو مستقل ڈھیر بن گیا تھا۔ ہم اس کے پیچھے گئے تو دندی کے نیچے زمین کے ساتھ ایک قدرتی شگاف دیکھا جو اتنا ہی کھلا تھا کہ ایک آدمی پیٹھ کے بل رینگ کر اس کے اندر جا سکتا تھا۔ یہ قدرتی طور پر ایک غار سا بنا ہوا تھا۔ اس کے دھانے کے قریب ہم نے بھیڑیوں کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ میں نے وہاں بیٹھ کر منہ اس دھانے کے اندر کیا تو مجھے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیں جو ظاہر کرتی تھیں کہ یہ بھیڑیوں کے بچوں کی آوازیں اور شاید ان کی پوری فیملی اندر ہی ہے۔ ہم پیچھے ہٹ آئے۔ گاؤں کے بہت سے آدمی وہاں تماشا دیکھنے پہنچ گئے تھے۔ ہم نے انہیں کہا کہ وہ کہیں بیٹھ جائیں تاکہ بھیڑیے انہیں نہ دیکھ سکیں۔ ہم خود بھی نیچے ہو کر بیٹھ گئے اور کٹے کی طرف دیکھنے لگے۔ اب ہمیں بھیڑیوں کا انتظار تھا۔ سورج کچھ اور اوپر آ گیا تھا۔ یہ دن کا وہ وقت ہوتا ہے جب خرگوش وغیرہ چرنے چگنے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ یہی چیزیں بھیڑیوں کا شکار ہوتی ہیں۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ بھیڑیے کھچار کے اندر ہیں، لیکن کوئی 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک بھیڑیا کچھ دور سے آتا نظر آیا۔ اس نے منہ میں کچھ پکڑا ہوا تھا۔ وہ خرگوش نہیں تھا۔ خرگوش تو دور سے پہچانا جاتا ہے، وہ بڑے سائز کا چوہا ہو سکتا تھا۔ کھیتوں میں رہنے والے چوہے اوس درجہ بلی جتنے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھیڑیا اپنے خاندان کے لیے ناشتہ لا رہا تھا۔ اس نے کٹے کو دیکھا تو رفتار کم کر لی، پھر بہت ہی آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ وہ حیران بھی ہو رہا ہوگا اور خوش بھی کہ اتنا موٹا شکار کون ان کے دروازے پر باندھ گیا۔ وہ اور زیادہ محتاط ہو کر کٹے کے قریب آیا اور رک کر اسے دیکھنے لگا۔ کٹے نے ڈر کے مارے اچھلنا کودنا اور بری طرح چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن بیچارہ بندھا ہوا تھا، بھاگ نہیں سکتا تھا۔ بھیڑیے کے منہ میں جو شکار تھا وہ اسے بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی کھچار کی طرف دوڑ پڑا۔ چند منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ 3 بھیڑیے باہر آ گئے۔ اب اس بھیڑیے کے منہ میں شکار نہیں تھا، شکار وہ اپنے بچوں کو دے آیا ہوگا۔ تینوں نے کٹے کو گھیر لیا اور اس کے ارد گرد آہستہ آہستہ دوڑنے لگے۔ وہ پوری طرح احتیاط اور تسلی کر کے کٹے پر جھپٹنا چاہتے تھے۔ کٹا پہلے سے زیادہ اچھلنے اور کودنے لگا، اپنے آپ کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگا۔
ہم صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ تینوں کٹے سے الجھ جائیں تو پھر ہم کتوں کو ان پر چھوڑیں اور خود بھی ان پر ٹوٹ پڑیں۔ آخر وہ مرحلہ آ گیا، تینوں بیک وقت کٹے پر جھپٹ پڑے۔ ایک نے اس کی شہرگ دانتوں میں لے لی، دوسرے نے اس کی ایک ٹانگ منہ میں لے لی اور تیسرے نے اچھل کر اس کی بائیں ٹانگ کے اوپر پنجے اور دانت گاڑ دیے۔ اتنی مدت گزر جانے کے باوجود مجھے وہ منظر ایسے یاد ہے جیسے میرے سامنے فلم چل رہی ہو۔ ایک کٹے کی 3 بھیڑیوں کے آگے حیثیت ہی کیا تھی۔ بھیڑیوں نے اسے گرا لیا اور اس کی چیر پھاڑ کرنے لگے۔ ہم نے یوں نہ کیا کہ کتوں کو فوراً ہی کھلا چھوڑ دیتے، ہم نے کتوں کے پٹوں کی زنجیریں اتار دیں اور پٹوں کو پکڑے رکھا۔ اٹھ کر ہم آگے گئے۔ ہم ذرا اونچی جگہ تھے، آہستہ آہستہ نیچے گئے اور جب کتوں نے بھیڑیوں کو دیکھ لیا تو وہ منہ زور ہونے لگے اور اس طرح دوڑنے کی کوشش کرنے لگے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ بھیڑیوں کی توجہ کٹے پر تھی اور انہیں گرد و پیش کا کوئی دھیان نہیں تھا۔ آخر ہم نے کتوں کو چھوڑ دیا۔ کتے جب ان کے اوپر جا پہنچے تب بھیڑیوں کو پتہ چلا کہ ان پر تو بڑا زبردست حملہ ہو گیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر میرا انداز یا یہ کہانی پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔